ख़ास मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं आपका होस्ट लतीफ़ इब्राहिम, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पे हमारे साथ देख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत है, वादी नील के पहले उस्ताद जनाब गुलाम मोहम्मद डेंग साहब के फ़र्जंद है। महकमा तालीम में उन्होंने बहैसियत उस्ताद के 40 साल की खिदमत दी, और वर्तमान में आजकल वो रिटायरमेंट के बाद द इकोनॉमिक फॉर हेल्थ एंड एजुकेशनल ग्रोथ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसके अलावा ऑल इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। इनके पास इंटरनेशनल 3 अवार्ड है और नेशनल 4 अवार्ड है। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे भी बताता चलूँ कि जायद साहब हमारे भी उस्ताद रहे हैं, और कई ऐसे शागिर्द इनके हैं जो अभी बड़े बड़े पोस्टों पे फायज है। तो सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने वक़्त निकाला। और इब्तदाई तालीम आपने सर कहाँ से हासिल की? देखिए अज़ीज़म लतीफ़ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ जो तकलीफ़ की यहाँ आने की, उसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मैट्रिक या हाई स्कूल नील से पास किया है 1974 में। जी सर। तो उसके बाद फिर 1974 के बाद फिर मैं गया हूँ 1975 में अनंतनाग डिग्री कॉलेज। तो वहाँ मैंने प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया 1975 में। तो 1975 में वहाँ पास किया। उसके बाद 76, 77 नहीं तो 1978 में फिर ग्रेजुएट हो गए? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, TDC पास किया। अच्छा ठीक है। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स आपने ज्वाइन किया था 75 में। हाँ, तो 2 साल के बाद आपका TDC हो गया? TDC हो गया। जी सर। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने दिसंबर 1979 में BA ऑनर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से किया। तो 1986 में मैंने दीनियात फाजिल अलीगढ़ से किया। जी सर। उसके बाद आप जो है महकमा तालीम ने एज टीचर कब भर्ती हुए सर आप? मेरी तैनाती 1980 में हुई। तो पहली पोस्टिंग सर कहाँ पे हुई आपकी? पहली जो अपार्टमेंट मेरी हुई ना, वो है मिडिल स्कूल चकनाड़वा। वहाँ पे कितने साल रहे सर आप? वहाँ रहा मैं 3 साल। ठीक। उसके बाद जनाब मैं हाई स्कूल प्रहंदर में रहा 7 साल। ठीक। तो प्रहंदर से वापसी के बाद फिर गया मैं हाई स्कूल नील, HS नील, वहाँ 2 साल रहा। फिर और वापस गया मैं हाई स्कूल प्रहंदर में। जी। तो वहाँ रहा और 4 साल में। ठीक। तो उसके बाद फिर जनाब बात हुई कि 1990-91 में मैं यानी डाइट के लिए किश्तवाड़ ट्रेनिंग के लिए गया। ठीक। तो वहाँ से वापसी के बाद फिर और दोबारा मैं प्रहंदर हाई स्कूल में गया। तो वहाँ से फिर चल के फिर मैं प्राइमरी स्कूल जराड़ी से फिर मिडिल स्कूल सरंगा। ठीक। 2002 में 2002 से 2003 तक। ठीक है। तो 2003 से लेकर फिर चला गया मैं मिडिल स्कूल शहबनबास। 2003 से लेकर 2011 से फिर मैं रिटर्न वापस आ गया मिडिल स्कूल हरवड़ी। ठीक। तो हरवड़ी से मेरी होगी 2019 में। 2019 में। सर आपको नाइस है 40 साल के बाद लगभग जो है जायद साहब इस महकमे से सुबकदोश हुए बाज़िद तौर पर। सर यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप वो उस्ताद थे जो थोड़ा तन्हाई को पसंद करते थे ज़्यादातर, इसका क्या राज था? इसका राज ये था कि पहले जब मैं 1977 में जब कश्मीर गया, तो वहाँ एक मुझे दरवेश मिला। तो वहाँ दरवेश आपकी ग्रेजुएशन के दौरान? हाँ, वो कॉलेज लाइफ में। जी ठीक। वहाँ लस्सू साहब कहते थे उसको। तो वहाँ उन दिनों क्या होता था कि मैं उसके पास एतवार के दिन जाता था, वहाँ बैठता था। तो ये मरहूम शेख अब्दुल्ला जो था वो भी वहाँ उसके पास आया करता था। ठीक। तो एक दिन ये बात हुई कि वो जो कबूतर थे वो पिंजरे में थे, तो शेख साहब वहाँ उनको खेल रहा था। अच्छा, आप वहीं पे मौजूद? हाँ, मैं वहीं पर मौजूद था। तो मैं उठा तो मैंने कहा शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं इनके साथ खेल रहा हूँ।
اچھا میں نے کہا آپ روزانہ آتے ہو؟ کہاں میں ہر سنڈے کو میں یہاں آتا ہوں پھر میں نے بھی کیا، میں سنڈے آپ بھی جانے لگے؟ ہاں میں بھی جانے لگا. وہ کہ آپ کو جو ہے لگاؤ ہو گیا، ان کی جو صحبت پسند آئی. ان کی صحبت. اور وہ تھے جو وہاں تھے وہ درویش بہت بزرگ تھے زبردست. تو اس نے مجھے کیا کیا کہ اس نے، ہم 2 دوست تھے، میں نے دوسرا بھی تھا میرے ساتھ، تو بڑے مطلب ہم بہت دور تھے، تو اس نے ہمیں چلایا، کہا یہاں آ جاؤ. یہاں ٹھیک آواز دی انہوں نے. کہا آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ گہرے دوست ہو، تو لہٰذا ایک بات میں چیز دے دوں گا، آپ نے ایک دوسرے کو نہیں دینی ہے. اچھا. ہم نے کہا ہم نہیں دیں گے. اٹھا اس نے حلوہ اٹھایا، حلوہ. اچھا. تقریباً کلو 1. ٹھیک. تو دیا مجھے. اچھا. قلم نکالا تو دیا اس کو، تو کہا نہ مطلب اس کو دینا حلوہ تو نہ قلم لینا. اچھا. خیر ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی چیزیں لے کے آپ وہاں سے چل پڑے. جب حلوہ لیا تو 2-3 مہینے ہو گئے تو مجھے آرڈر آ گیا ٹیچر کا. اچھا. آپ کی اپائنٹمنٹ ہو گئی. تو وہ بیچارہ وہ پڑھتا رہا تو وہ پھر لیکچر آ رہا تھا، پھر HOD، پھر ریٹائر ہو گیا وہ دوسرا. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ 1979 میں، یہ جون جولائی کی بات ہے، میں پرانے مکان میں بیٹھا تھا، ایک درویش آیا، خاکی صاحب. اچھا. ڈھونڈتے کہا یہاں جاوید اقبال کون ہے. لوگ حیران ہو گئے. میرا چاچا تھا، اس نے کہا یہ کہتا ہے جاوید اقبال کے ہاتھ سے میں کھاؤں گا. خیر کھلایا پلایا میں نے اس کو. اس نے کہا جو کچھ ہے وہی میں کھاؤں گا. اچھا. رات گزارا تو اٹھا تو کہنے لگا آپ نے کسی درویش سے کوئی چیز کھائی ہے؟ جو ٹھیک ہے، جو آپ نے حلوہ کھایا تھا یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتا. مطلب اس نے کہا، اب اس نے کہا، میں نے کہا اس کو نہیں، میں نے نہیں کھائی. اب مجھے بھوک تو زبردست تھی. شام کا کھانا لایا میرا بھائی جو آتا، یہ ماسٹر ہے، اس نے لایا کھانا شانا. اب وہ بھی اس سائڈ تھا، میں اس سائڈ تھا. کھانا کھاتا ہوں تو میں نے 5-6 لقمے لیے تو میں سیر ہو گیا بالکل. تو میں نے اس کو تھالی دی، میں نے کہا جاؤ لے لو یہ تھالی، بس اتنا ہی کھائیں گے. وہ اٹھا درویش، اس نے جھپٹ ماری میری تھالی کو. جب جھپٹ ماری تو اٹھا تو اس نے ایسی ایک دم وہ کھا دیا. مجھے اس وقت یاد پڑا جو اس نے اشارہ دیا مجھے، تو یہ نصب مجھے لے گیا. مجھے شاک ہو گیا، بہت شاک ہو گیا. پھر اس کے بعد میں سلطان صاحب اس کے پاس گیا، تو اس نے بھی یہی کہا یہ آپ نے کسی کا جھوٹا کھایا ہے یا دیا تھا، لیکن وہ لے گیا ہے نصب. اس نے نصب رکھا. میں نے کہا چلو میری قسمت میں یہی اتنا ہی تھا، تو اتنا تھا. تو میں نے کہا شکر ہے اس میں بھی، اگر پورا ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتا، میں جنگلوں میں ہوتا. تو گو کہ آپ کی تنہائی کا جو کارن ہے آپ کی صحبت ہے پیروں اور درویشوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ. یہاں بیٹھے، یہاں تھا یہ تھا یہ جی فتح محمد ڈین صاحب تھا، عبدالعزیز نمبردار صاحب تھے. اچھا. یہ باقی تھے. ہم بیٹھتے تھے. یہاں دوسرا تھا ٹھیکیدار احمد اللہ، وہ بیٹھتے تھے. حالانکہ میں ان دنوں پڑھتا بھی تھا، لیکن میں آتا تھا ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور بزرگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہوں. آپ کیا ان سے باتیں کرتے تھے یا آپ کو کس قسم کے ان سے؟ نہیں، باتیں میں نہیں کرتا تھا، بس صرف جو وہ باتیں کرتے تھے آپ سنتے تھے. ہاں میں سنتا تھا. تو وہ کہ آپ کو لگاؤ تھا بچپن سے ہی یہ صوفیانہ طور پر یا یہ پیر درویشوں کی جو صحبت ہوتی ہے یہ آپ کو پسند آتی تھی. اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، کیا تبدیلیاں آئی؟ اس سے میں بہت فیضیاب ہوا. جیسے آپ اگر کچھ باتیں کرنا چاہوں گے تو مطلب مجھے ایسا آ جاتا تھا کسی وقت، بس یہ شعر شاعری وہاں سے مجھے آغاز ہو گیا. اچھا. گو کہ آپ نے اور کبھی میں یہ اتنا سوچتا تھا، میں کہتا تھا یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا. اور ایسا وقت بھی آیا زندگی میں مجھے کہ جس راستے سے لوگ چلتے تھے اس راستے سے میں نہیں چلا. اس راستے سے چلتے تھے جہاں سے کوئی نہ چلا، کوئی نہیں چلا. اور زیادہ میں سوسائٹی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے دل میں یہی ہے کہ اگر میں دکان پر بیٹھوں، کہیں بیٹھوں، تو وہاں تو آخر کار مجھے جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، یا کسی کی چگلی کرنی پڑے گی، یا غیبت کرنی پڑے گی، تب جا کے. تو اس سے مجھے ہیٹریڈ ہے. کیا آپ وہاں پہ بھی شعر شاعری کرتے تھے یا اپنے خیالوں میں گم ہو کے یا اپنی دنیا میں؟ نہ شعر شاعری نہیں کرتا تھا، بس یہی سوچتا تھا میں، یہ زمین، آسمان، درخت، پہاڑ،
یہ سبزہ زار، یہ میدان، یہ بس انہی سے میں لطف اندوز ہوتا تھا. اور یہاں تک میں کھو رہتا تھا، مجھے اپنے نفس کا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی وقت کہ میں ایک دن میں نے کیا ہے کہ 7 راتیں اور 7 دن میں نے کچھ کھایا نہیں. کچھ بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا؟ بالکل، نہ پانی پیا، نہ پیشاب کیا، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں. ایک ہی جگہ بیٹھ کر رہا. یہ یہاں گھر کی بات ہے یا باہر تھے؟ نہیں، گھر کی بات ہے. پاسبل کیا ہے یہ آج ہم پہلی بار سنے. نہیں تو سائنس کہتی ہے کہ 3 دن سے علاوہ جو ہے زیادہ انسان جو ہے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. برابر میں ایک ہی کمرے میں رہا، ایک ہی کمرے میں رہا رات دن. اور جیسے مجھے لگتا تھا کہ اس کمرے میں مجھے یہ لگتا تھا کہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین کا میں دیدار کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور جو چولہا ہے نا، چولہا جی، چولہا کس کا ہے؟ ختیجہ کا. وہ چولہا بھی میں نے دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس دوران آپ کو کیا یہ دنیا کو کوئی خیال نہیں رہا تھا مجھے ڈیوٹی جانا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، کھانا پینا کرنا ہے؟ بچے کہاں ہیں، والدین، مطلب بچوں کی کوئی فکر؟ نہیں، بچے مجھے اگر بچے آواز بھی دیتے تھے لیکن آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. آپ سنتے ہی نہیں؟ نہیں، میں سنتا ہی نہیں تھا. میں مگن نہیں رہتا تھا اپنے حساب میں. مطلب دوڑتے تھے، میں دوڑ میں ہی تھا، پرواز میں ہی تھا کہیں کہیں. تو گھر والے فکر مند نہیں ہوئے آخرکار؟ یہ بریک فاسٹ بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ باتھ روم بھی نہیں، کمرے سے باہر بھی نہیں آئے، تو گھر والے فکر مند ہونا؟ بالکل نہ. مطلب میں فراغت میں گیا، کہیں نہ پیشاب کی ضرورت پڑی، کسی بھی چیز کی، نہ پانی کی، نہ کچھ کی. صرف بیڈ پر میں رہا، رات دن میں رہا. ہاں اتنا. نیند وغیرہ کچھ نہیں؟ کچھ بھی نیند نہیں، کچھ نیند بھی نہیں. ان دنوں میں نیند بھی نہیں. 7 دن اور 7 راتیں بالکل نہ نیند، نہ کھانا، نہ پینا. تو پھر آپ اس عالم سے باہر آئے کیسے؟ پھر کس چیز نے آپ کو باہر لایا؟ جب ادھر بھائی کی لڑکی ہے، وہ مجھے دروازے کے سامنے کھٹکھٹانے لگی دروازہ، کہنے لگی کہ فون آ رہا ہے میرے بچے کا، وہ طارق ہے اس کا، وہ پڑھ رہا تھا، کہا اس کا فون آیا ہے، وہ رو رہا ہے. اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی چیز اس پر، مطلب وہ سویا تھا، کوئی چیز اوپر سے اس کو آئے. تو وہ کہتا تھا، اس نے سنا تھا، کہا کہ یہ والد صاحب جو خبر کیسے ہوں گے، کیا ہوں گا. وہ ڈراؤنا خواب دیکھا تھا آپ کے بارے میں، اس لیے وہ فکر مند ہوئے، انہوں نے کال لگائی. تو آپ نے پھر جو ہے جب اس نے کال لگائی ان کو، تو پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا. آخرکار کیا ہوا کہ پھر اچانک میں بیڈ سے نیچے اترا. جو ہی میں بیڈ سے نیچے اترا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے کوئی پکڑ رہا ہے. کیا پکڑ رہا ہے؟ اٹھنے نہیں دے رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے؟ نہیں، ٹانگیں پکڑ رہا ہے. ٹانگ پکڑ دی تاکہ میں بیڈ سے نیچے چھلانگ مارتا. ٹھیک. تو اس نے ٹانگ پکڑ دی مجھے. آخرکار میں نے نہیں مانا، میں نے جو ہی چھلانگ ماری تو مجھے یہ لگا کہ یہاں مجھے زخم آ گیا. اچھا، وہ کہ زخم نہیں آیا لیکن لگا کہ زخم آیا ہے. نہیں، ایکچوئل میں آیا. اچھا. اس کے ساتھ لگا تھا. کس کے ساتھ؟ بیڈ کے ساتھ. جب میں دروازہ کے نزدیک پہنچتا ہوں تو دروازہ کیا ہوتا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ دروازہ میں جو ہی کھول رہا ہوں تو مجھے آواز آ رہی ہے باہر سے، کہتا ہے دروازہ باہر سے بند ہے، باہر سے دروازہ بند ہے. تو میں غصے میں تھا، تو میں نے کہا اس کو حرامزادہ دروازہ کھول دے. غصے سے میں نے بولا اس کو دروازہ کھول دے تو. اچھا، اس نے وہ دروازہ کھول دیا. نکلا میں باہر جو ہی میں نکلا تھا، اس سائڈ میں نکلا، سیڑھی کے نزدیک تھا. یہ رات کا وقت تھا سر یا دن کا وقت؟ رات کا وقت. اچھا، رات کا وقت. تو سیڑھی کے نزدیک جب میں پہنچا تو وہاں آیا نفر ایک، وہ مجھے کہتا ہے، نامعلوم شخص کہتا ہے کہ آپ کا مکان جو ہے اس سائڈ باہر نکلا ہے، مکان جو ہے اس سائڈ باہر نکلا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، باہر نکلا ہے، کوئی بات نہیں. چلو میں اٹھا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے مجھے لگا کہ میں نے اس سائڈ کا مکان جو ہے وہ اپنی جگہ لیا. اس نے کہا بس ہو گیا ٹھیک، جہاں پہلے تھا وہاں ہو گیا ٹھیک.
میں نیچے چلا, نیچے گیا, تھوڑا سا کھانا کھایا اور سو گیا. تو گھر والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کس حالت میں تھے, آپ آج تک ہم آپ کے بارے میں فکر مند تھے, آپ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ انہوں نے, گھر والوں نے مجھے بولا, انہوں نے کہا اور میں سوکھ کر کاٹا ہوا تھا. اچھا, جب کھائے پیے بغیر 7 دن تو انسان بالکل سوکھ کر کاٹا ہوا تھا. خیر کھانا میں نے تھوڑا کھایا تو کھا کے میں اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا واپس. بیٹھ گیا. تو پھر ایک بات ہوئی, مجھے 7 مہینے میں نے نہ رات نہ دن نیند کی ہے. 7 مہینے 7 مہینے نہ, مطلب 7 مہینے نہ دن نہ رات. آپ یہ مطلب یہ ناقابل یقین باتیں ہیں, یہ یقین مطلب کرنے کے قابل نہیں ہے. پہلے تو آپ نے بولا کہ 7 دن جو ہے آپ رہے کھانے کے بغیر, یہ بھی یقین کے باہر ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سنا جا سکتا ہے. ہاں اس میں کھاتا پیتا تھا, لیکن جو 7 مہینے آپ نے نیند نہیں کی, یہ بھی ایک اس میں کھاتا پیتا تھا. پھر جب بچوں کو کچھ خیال آ گیا, انہوں نے کہا کیا پتا اس کو مائنڈ میں یہ مت کرتا ہوتا کچھ, ہاں چلے بازی تو اس کی وجہ سے وہ ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا نا, بیوی کو بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا تو نہیں آ جانا ادھر. تو خیر وہ آ گئی تو اس کو پھر پتہ چل گیا میں نے بلنڈر کر دی ہے. تو تب تک پھر بھی میں پھر دوسری دنیا میں ہی چلا گیا, سمجھو دوسرے خیالوں میں آپ نے اپنی دنیا جو بنائی ہوئی تھی پیروں فکروں کی, اس لائف میں چلے گئے. اب ادھر مجھے آتا تھا سب کچھ چیز, میں دیکھ رہا تھا آپ کو ان 7 مہینے میں. کیا دیکھ رہا تھا 7 مہینے میں؟ مجھے جب میں ان کو کہتا تھا, یہ کہتا تھا یہ پاگل ہے. ہاں ایکچولی جب ان کے ذہن سے باہر ہے بات, ان کی دنیا سے باہر ہے, ان کی سوچ کے برخلاف باتیں, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی انسان پاگل ہی کہے. انہوں نے کشمیر میں بڑے فکروں کے ساتھ رابطہ کیا. جب وہ وہاں ہوتے تھے, میں جاتا تھا, میں کہتا تھا پیر صاحب آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ ہم دریا ہے, یہ سمندر ہے, اس کو گھر لے جاؤ. ہماری ہمت, ہم دریا ہے اور یہ سمندر ہے. ہاں کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے ہم دریا ہے, یہ سمندر ہے, اس کو لے جاؤ. گئے 2-3 پیروں کے پاس, وہی کیا. پھر آیا شوکت, وہ بہت پریشان ہو گیا, تو پریشانی پڑی اس کو, تو لیا ڈاکٹر کے پاس. پھر ہوا جناب 7 مہینے کے بعد رات دن سمجھو, وہ 7 دنے 14 سمجھو, 14 مہینے کے بعد. تو دن میں جو آپ کام کرتے تھے, جیسے آپ ڈیوٹی کرتے تھے, کیا اس پہ اثر پڑتا تھا؟ کہاں کرتا تھا میں ڈیوٹی. یہ پھر میں نے تو سال تک تو میں نے سمجھو پھر چھٹی لی. اچھا ٹھیک, آپ چھٹی, ہاں بولو, آپ کام بھی نہیں, کام اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے تھے؟ جن دنوں میں جاتا تھا اپنا پیریڈ پڑھا کے, تو پھر میں کہتا تھا ان کو اب مجھے طبیعت خراب ہو گئی تو اب میں نہیں پڑھا سکتا ہوں. پھر میں مطلب چلا آتا تھا. تو کب ریکور ہوئے سر آپ اس دنیا سے واپس کب آئے باہر؟ آپ سمجھو یہ مجھے 2017 میں اٹیک ہوا, 2016 میں, اور 2017 میں دوبارہ اٹیک ہوا. تو اس کے بعد پھر ہو گیا میں ٹھیک. کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے اتنی تھوڑی سی ٹکی دی, تو اس نے کہا کہ یہ نصف ٹکی آپ کھانا, تو آپ آرام کرو. وہ میں نے ٹکی کھائی, مجھے ابھی یاد ہے. تو میں نے رات آرام کیا. صبح اٹھتا ہوں, شوکت بھی ادھر ہے. اب میں نے شوکت کو بولا رمضان والے بھی ادھر ہے. وہ میں نے کہا ادھر ہے یہ چیز. یہ شوکت اٹھا, کہا اور بولنے لگا, تو یہ کچھ. میں نے کہا تمہیں جو پتہ ہی نہیں ہے, جب میں تمہیں بولوں گا نا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک بات کرو تم, یہ تمہیں جو وہم گمان ہے کہ یہ پاگل ہے, کیا ہے, دماغ اس کا خراب ہے, ڈاکٹر بھی غلط بولتے ہو. تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے, ڈاکٹر بولنے لگا وہاں وہ ہے نا منشور کا لڑکا, وہ رام, وہاں سری نگر میں. اس نے بولا, وہ بیٹھا تھا, اس نے بولا وہ بہت اچھا ہے, ایکسپیرینسڈ. بولا آپ بتاؤ کہ آپ کو درد کیسے. میں نے کہا جناب میں اٹھتا, میں نے انگریزی شروع اس کو کی. وہ چپ رہ گیا. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے بولے, میں کیا بولوں گا, آپ علاج کرو. اچھا پھر اٹھا ادھر, انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, اس کو باندھ دو کسی سے. میں نے کہا یہ بھی بکواسی ہے, یہ سب بکواس ہے. پھر لاسٹ پر ہوئی ٹکی تھی, وہ بھی ہاف, اس میں ٹھیک ہو گیا. اللہ کا کرنا ہوتا ہے.
تو اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ اس اسٹیٹ میں تھے تو کیا آپ کا زندگی کا نظریہ بدلا یا آپ کے کچھ اور خیالات جاری ہوئے یا نہیں؟ مجھے ویسے جیسے مجھے پہلے تھے نا. تو یہ شعر و شاعری اسی دوران کی آپ نے یا پہلے سے؟ شعر شاعری تو اسی دوران نہیں ہوئی تھی، شعر شاعری تو پہلے ہی تھی. مطلب آپ سمجھو یہ تقریباً 73 میں نے غزل ایک بنایا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ ہی دیا. پھر ایکچوئل میں 1979 میں میری بہن تھی، وہ اس یوسف ماسٹر سنگم کا جو تھا نا وہاں اس کے لیے تھی، وہ مر گئی، حاملہ تھی کچھ تو مر گئی. تو اسی کا غم مجھے کچھ پڑ گیا. تو پھر تو 2 چیزیں مجھے پڑی، ایک تماکو تو ایک یہ شاعری. جو آج ہمیں پتہ چلا کہ استاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے شاعری کو بھی اپنے دل سے لگایا، اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایوارڈ وغیرہ ہے یہ کسی کو فری میں نہیں ملتے ہیں. یہ جو ہم شروع میں ہم نے جو بات کی تھی، ان کے پاس 3 انٹرنیشنل اور 4 نیشنل ایوارڈز ہے، وہ انہی کی محنت سے، ان کی کارکردگی سے بہترین کارکردگی انہوں نے کی، اور ماں باپ کی دعاؤں سے بھی. تو ماں باپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ. یہ جو پہلے کہا گیا کہ جو واحد ان کے فادر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، انہی کی جو ہے پوری نیل میں جو ہے انہی کے سارے شاگرد ہے، پود ہے، پلانٹس، ان کے سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. سر آپ نے اپنی زندگی میں کن کو فالو کیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پیر وغیرہ مرشد تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی استاد، کوئی بڑی پرسنالٹی یا کوئی ایسی نامی گرامی شاعر جن کو جو آپ فالو کرتے ہیں یا جنہوں نے آپ کی زندگی میں جو ہے بہت انسپائر کیا ہو؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بالکل درست ہے. پیارے مرحوم چچا جان محمد یوسف صاحب. اچھا، ان کی زندگی سے آپ کافی متاثر؟ بہت متاثر ہے، چونکہ والد صاحب جو تھے وہ ترش مزاج کے تھے. تو جب بھی میں سکول سے آ جاتا تھا وہ گھر میں ہمیں پڑھاتا تھا، اور اس وقت وہ کتابیں تھیں وہ انسالوڈ تھی کوشچنس، انسالوڈ. اور ہمیشہ والد صاحب کو یہ عادت تھی کہ وہ کہتا تھا کرو، یہ وہ سمجھاتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کرو. اگر سمجھاتا بھی تھا لیکن پھر کہتا تھا، اب ایک سمجھاتا تھا پھر کہتا تھا اب سارے خود کرو، ایگزامپل کرو. یہ وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو پھر میں نے کیا سمجھا، میں نے سمجھا کہ تدبیر سوچی میں نے کہا چھٹکارا مجھے اس سے کیسے ملے گا، کیونکہ وہ مارتا بھی تھا سخت، ادھر سے رو بھی تھا، ادھر سے ہم کہہ نہیں سکتے تھے اس کو کہ یہ کیا ہے، پوچھ نہیں سکتے تھے، پوچھ ہی نہیں سکتے تھے واپس. ہاں بالکل. تو پھر میں نے یہ سوچا، میں گیا یوسف صاحب کے پاس. تو اس وقت تھی ٹرانسلیشن بڑی زبردست، وہاں ٹینسز وینسز بہت پرانی، جو پرانی شاید آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، لیکن دیکھا بھی ہوگا، وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. تو سالوڈ اور انسالوڈ تھے وہ. تو میں اس کے پاس جاتا تھا، وہ مجھے کر کے دیتا تھا. میں وہاں سے آتا تھا والد صاحب کو کہتا تھا بتاؤ اس کا کیا ہے. تو میں چپ رہتا تھا. میں کہتا اگر ڈائریکٹ بولوں گا اس کو شک ہو جائے گا. تو میں چپ رہتا تھا، اٹھتا تھا کہ بولتا تھا، ہو گیا ٹھیک، دوسرا اوور ایسے 3-4 بولتا. لیکن اس نے کبھی بھی گرامیٹیکلی کوئی مسٹیک نہیں کی. ایک دن ہوا تھا، غلام رسول ملک صاحب نے دیا تھا کچھ گرامر کے بارے میں کچھ کسی کو، ایوب کو، اس کو. تو جب وہ میں نے کہیں بولا ادھر تو تھپڑ دو کھا لیا. میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ گرامیٹیکلی غلط ہے. وہ لیکن یوسف صاحب کا گرامیٹیکلی نہیں نکلا. یوسف صاحب جو تھے وہ میرے بہت، میں نے اس کی پرسنالٹی سے میں متاثر ہوا، اور اس کی رہبری بھی تھی. اور اس نے مجھے یہ بولا یہ نیل کے بارے میں، جب میں نے اس کو بولا ایسی یہ میں بنا رہا ہوں، تو اس نے بولا آزمائشی کی شاید اس نے، مجھے ابھی بھی وہ گھڑی یاد ہے. کہا آپ ایک بات کرو، نیل کے بارے میں بولنا، کیونکہ یہ کتاب جائے گی، کتابت ہوگی اس کی، کہیں جائے گی، تو اس میں شائع ہو کے آ جائے گی. اور ڈی ٹھاکر کا بھی بولنا. میں وہاں سے آ جاتا ہوں، پیشنٹ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں خدایا
میری چاچا نے یہ آزمائش مجھ پر کی ہے, اس میں مجھے نکالنا. پیشن بھی پڑھ دی میں, اب ایسے ہی سوچ رہا ہوں تو نماز دیگر بھی پڑھ دی, تو آگے خیال پکڑ لیا. اور مجھے یہ عادت ہے کہ میں تب سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہوں اوپر. بس یوں ہی میں نے یہ لکھا تو قلم چل پڑا. میں نے بنا دیا. تو جب اس کے پاس گیا تو وہ بہت خوش ہوا, حد سے زیادہ خوش ہوا. اور اس کے بعد پھر جوہر صاحب کی کتاب بھی میں نے ایک سوانح حیات اور کرامات تھوڑی سی بنائی ہے. اچھا, آپ نے وہ لکھی ہے؟ ہاں وہ لکھی ہے, وہ شائع ہونے کے لیے دی ہے. ٹھیک, آفتاب ہے اس کا کچھ نام. اچھا. تو اور جو پہاڑی جو اپنی زبان ہے مادری زبان جو ہے وہ گلاب ویڑ ہے. گلاب ویڑ ہے اس کتاب کا نام. اچھا, گلاب ویڑ. تو وہ جب اس کا میں نے دیباچہ دکھایا اس کو, تو اس نے 4-5 دن رکھا وہاں تک. ادھر سے اٹھا, کہا اب مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آتا, اب دماغ ہو گیا ہے, اب گورنمنٹ ایسے ریٹائر نہیں کر دیتی ہے. ریٹائر کر دیا گورنمنٹ نے, کچھ خیال نہیں آتا. میں نے کہا نہیں چاچا جان کر دو, کچھ نہ کچھ کرو. کہا کرنا. آخر کار میں نے اقبال صاحب سے نیک سے, اچھا, وہ بھی بہت ذہین ہے, بہت ذہین ہے. اس نے بھی مجھے بہت مطلب اس میں رہنمائی اس کی کتاب میں بہت کی. تو اس کے پاس لے گیا میں پھر وہ کتاب. تو وہ میں نے وہاں رکھی ہے, وہاں میں نے تھوڑا پیسہ بھی دیا ہے. تو پھر ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن میں یہ کہتا ہوں میری جو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت آئے. کوئی بڑا حادثہ زندگی میں جس نے آپ کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو؟ بہت سے آئے, لیکن وہ کہنے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ پہلے ہی آپ نے منت کر دی. تو لیکن مطلب دیکھو ایسے نصیحت آموز واقع جو ہم جس اس زندگی سے اگر دوسرے کو فائدہ ہو, تو اگر آپ وہ کہنا چاہو گے تو ایسا میں یہ جوانوں کو بھی سبوں کو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں اسٹرگل جو ہے, لائف از دا نیم آف ایوپریزی, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی اللہ بچائے مصیبت ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کو دل سے مقابلہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایوری ایڈورس سچویشن ہیز اے فیوریبل ایلیمنٹ. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اس میں ہوتا ہے, لیکن اس میں پیشنس رکھنا چاہے انسان. کیا مطلب پیشنس رکھا اور آنیسٹی کو رکھا اور دل کو فل ڈٹرمنیشن. سکسیس کمز ٹو دوز ہو ڈیئر اینڈ ایکٹ. ہاں, جو برداشت کرتے ہیں, جو یہ خواب دیکھنے کی جرأت رکھتے ہیں. دوز ہو ڈیئر اینڈ ایکٹ, اٹ سیلڈم گوز ٹو دی ٹینٹ. تو اب یہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جوانوں سے خاص کر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکلات آئے, صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور صبر کرنا چاہیے. اس میں شکر اور صبر کرنا چاہیے. ورنہ وہ محمد رفیع کا مجھے ایک یاد پڑتا ہے, جنم جنم کا ساتھ ہے نبھانے کو, او 100 بار میں نے جنم لیے. تو ایسے ہی واقعہ جو ہے یہ کہتے ہیں نا, ڈیسٹنی وین ڈیسٹنی اسٹرائکس مین, مین بیکمز ڈیش جینیس اینڈ پرسنالٹی ڈو ہم nothing. same thing has happened to me. تو میں اس کی السٹریشن نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ups and downs I have seen so many ups and downs. لیکن میں نے مائنڈ نہیں کیا. میں نے مجھے یہ خیال رہا کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں رہی. بڑا فیکٹر ہوتا ہے ماں باپ کی دعا کا ہونا. ماں باپ کی دعائیں جو ہیں, کسی بھی میں اگر مرحلے میں اگر میں جاتا تو ایسے ہوا کہ میں سپوز اگر یہاں سے میرے دشمن ہیں تو چاروں طرف, تو مجھے دل میں یہ تھا کہ یہاں سے میں نکل جاؤں گا, اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں وہاں سے نکل گیا. مطلب ان کی نظروں سے میں اوجھل ہو گیا. کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی, کوئی بھی ہوتا تھا مسئلہ, لیکن اس میں صبر اور شکر اللہ کا کرنا.
تو اب یہ میں کوئی بھی کہتا تھا نا، میں نے کہا لائف ہے، یہ سٹرگل ہے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے. تو وہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، میسیج دینا چاہتا ہوں، نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ سر شروع سے ہی استاد بننا چاہتے تھے، یا آپ کو جب آپ نے گریجویشن کی تو آپ کا کیا ایم تھا کہ آگے چل کر؟ یہ بھی آپ کا ٹھیک سوال ہے. میں ایکچوئل میں استاد نہیں بننا چاہتا تھا. میرے پاس ابھی 2 پڑے ہیں آرڈر، ایک ASI کا پڑا ہے، اچھا، ایک فارسٹر کا پڑا ہے. میں والد صاحب کو 1 مہینہ میں نے روٹی شوٹی نہیں کھائی، روٹ گیا. میں روٹ گیا، کہ مجھے جوائن کرنا ہے، مجھے جوائن کرنا ہے. کس میں؟ پولیس میں. اس میں نہیں. تو کہا نہیں اسی میں ہی. تو میں نے کہا نہیں، میں اس میں جاؤں گا. تو اس نے بولا ایک بات سنو، اگر آپ اس میں جاؤ گے، ایک شراب پیو گے، ایک رشوت کھاؤ گے تو میری قبر جلے گی. اچھا، کیا بولا اس نے؟ تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا آپ کا بھی کہنا درست ہے. لیکن ایک بات ہے، اس لحاظ سے میں نہیں مطلب اڈاپٹ کرتا اس جاب کو. میرا یہ تھا کہ اگر میں آج ASI گیا تو میں ریٹائر کیا ہوتا ہے اس پوسٹ پر. تو میں نے کہا میں کم از کم غریب لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو مطلب ایڈجسٹ کرتا. میں تقریباً 100 تو یہاں جنگلات میں فارسٹر تھا تو کہاں جاتا میں. آپ تو ڈسٹرکٹ میری نیت وہی تھی، باقی نہیں تھی. یہی تھی نیت کی میری. میں نے سمجھا کہ دیکھو والد صاحب تھے اس وقت، وہ تھا ریونیو میں، تو وہ ریٹائر DC ہوتا، لیکن گیا ہی نہیں. اس نے سوچا نیل کا اپنا ہی سوچا اس نے. پھر بعد میں کہا کہ نیل والوں کا سبوں کا. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ غلام محمد ڈینگ نہیں کہتے، غلام محمد ماسٹر غلام محمد نہیں کچھ کہتے ہیں غلام ڈینگ. ایسے بھی لوگ ہیں. مطلب نا دیکھو سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے. لیکن جو والد صاحب نے کیا، لیکن ان کی بہت اس کی نظر بہت تھی، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. وہ تنگ نظری نہیں تھی، ڈیسونیس نہیں تھی. وہ براڈ مائنڈیڈ تھے، مطلب براڈ مائنڈیڈ تھے. تو وہ کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو جو ہے اس پیشے کو اپنانے کے لیے کہا. ہاں، لیکن آپ کی دلی رائے تھی کہ آپ ایجوکیشن، آپ کی رائے تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جلدی ایڈجسٹ ہو گیا اس میں. کس میں؟ ایجوکیشن. ہاں، مطلب یہ مجھے انٹرسٹ بہت زبردست رہی. کہ جب میں کلاس میں جاتا تھا تو میرے کچھ استاد تھے، مطلب وہ میرے ساتھ ڈیوٹی دیتے تھے. میں 5 منٹ 10 منٹ لیتا تھا، ان سے لڑائی ہوتی تھی. آپ نے اتنا لیا، زیادہ وقت اپنے زیادہ انٹرسٹ مجھے. گو کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر رہے یہاں پہ بھی. گو کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف تھے، آپ چاہتے تھے پولیس میں جانا، لیکن آپ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ بھی جو اپنی لائف سے آپ خوش ہے، سیٹسفائی. بالکل سیٹسفائی ہوا. اور میں نے اتنی مطلب بڑی آنیسٹی کے ساتھ ڈیوٹی دی. کبھی بھی میں نے گھر کا کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. بس ڈیوٹی جاتا تھا، 9:30 بجے پہنچ جاتا تھا اسکول، 4 بجے ایگزیکٹ نکلتا تھا. ایون اگر ہیڈ ماسٹر وہاں مجھے بولتا بھی تھا آپ کو پیریڈ ہے 2:30 بجے تک 3 بجے تک آپ چلی جائے، میں نہیں نکلتا تھا. میرا بالکل ہوتا تھا. میں کام نہیں کرتا تھا، گھر کا کام میں نے مزدوری پر میں کرتا تھا. لیکن یہ میں نے کام، یعنی اللہ کا شکر ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں پھر میری جو اٹینشن تھی وہ ڈائیورٹ ہوگی. اس ورنہ نہیں ہوتا. میں ایسے ہی مطلب ڈیوٹی دے دیتا، چلو جی فرضی ڈیوٹی. لیکن اتنا میں لڑکوں کو بھی والی بال میں انٹرسٹ تھی مجھے. وہ لڑکے جو لمبے قد کے تھے ان کو بھی ایڈجسٹ میں کرتا تھا. وہ بھی کافی ہو گئی کہیں. مطلب آپ کے اس شاگردوں میں شاید میرے شاگرد تقریباً اس وقت ہے، پروفیسر ہے وہ مشتاق صاحب ہیں، وہ بھی ہے. اقبال صاحب ہے ادھر لیکچرر، وہ بھی ہے. دوسرا ہے یوسف صاحب کے ہیں وہ لڑکے، سب ہے. کچھ ہے SP، کچھ ہے DSP. یہ شوکت ہے وہ بھی ہے، تو DSP ہے، SP ہیں، تحصیلدار ہیں ماشاءاللہ. یہ تو آج آپ جب ان اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کا سینہ جو ہے چوڑا ہوتا ہوگا، میں بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ کنٹریبیوشن شاید آپ پولیس میں رہ کے نہیں دے پاتے. بھی مجھے بہت مطلب عزت دیتے ہیں. آخرکار استاد کی ایک جو پوسٹ ہے، استاد کا جو عہدہ ہے، بہت ماں باپ کے بعد اسی کا جو ہے رتبہ دیا جاتا ہے. شروعات میں ہمیں لگتا ہے کہ والدین ہمارے لیے غلط ڈیسیجن لیتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن ماں باپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے ہمارے فیور میں ہوتا ہے. اللہ کا شکر گزار ہوں میں اس میں کہ مطلب میری محنت نے رنگ لایا. مطلب مطلب. تو سر آپ
اب لاسٹ میں اس انٹرویو کو ختم کرنے سے پہلے کچھ میسیجز ہوں گے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو اس جنریشن کو، تاکہ آنے والا جو کل اور بھی جو ہے ہمارے ملک کا، ہماری اس وادی کا، ہمارے ڈسٹرکٹ کا، ہماری اسٹیٹ کا جو ہے روشن کر سکیں؟ بس میرا میسیج تمام جوان اور بزرگوں کو یہ ہے کہ سچائی کا راستہ اختیار کرو، دینداری کا راستہ اختیار کرو. بس سچائی اور دینداری جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے. اور دل جو ہے مطلب دل میں بغض، حسد، کینہ وغیرہ اس کو بالکل ختم کیجیے، ختم کیا جائے، کیجیے. پیار اور محبت سے مطلب زندگی ہے وہ گزارنے کی کوشش.